बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबुल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। कोई भी -1 नहीं है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, ये ऐसा कहना है बैरिस्टर अली जफर का। बैरिस्टर अली गौहर इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन नामजद कर दिए गए तहरीक इंसाफ के, मगर अगर फैसलों की बात करें तो ये हम आपको बता दें कि फैसले फिर भी अडयाला जेल के अंदर से होंगे, मगर शहर इक़्तिदार के जो दरो दीवार है वहां से माइनस फार्मूले की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है, इसके ऊपर आबिद साहब का हम तजिया लेंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के ऊपर मजीद नवाजशात कर दी गई हैं। एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर वो जो फौरी इंसाफ कहा जाता था वो मुहैया कर दिया गया है। कुछ इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। और पंजाब और खासतौर पर लाहौर का जो सबसे संगीन मसला है वो है स्मॉग का। स्मॉग वहां पर लोगों के फेफड़ों को निगलने लगी है। पंजाब हुकूमत की तवज्जो वैसे तो इस मामले की तरफ होनी चाहिए, मगर पूरी तवज्जो वो तामीराती कामों पर लगाए हुए हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, पहले आपने ये बताया था कि इमरान खान साहब चेयरमैन नहीं रहेंगे, उनके होते हुए इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला जो है वो डूबियस रहेगा, वो भी सच साबित हुआ। कल आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि गौहर खान साहब जो है बैरिस्टर वो नामजद हो जाएंगे। आपसे मैं तजिया लेती हूँ, सवाल करती हूँ, मगर मैं पहले प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आमिर साहब ने गुज़श्ता रोज मुकाबिल के अंदर गौहर खान के हवाले से जो बात की थी कि वो चेयरमैन नामजद होंगे, वो पहले दिखा दीजिए, वापस आके आमिर साहब का तजिया शामिल करते हैं। जिसको कहेंगे नॉमिनेट करेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, मगर कौन होगा? जो नाम आ रहा है वो बैरिस्टर गौहर का आ रहा है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल भी है, वकील के तौर पे भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हुई है और वो उस पे किसी को उनको कंट्रोवर्सी नहीं है। वो पार्शली आप कह सकते हैं पॉलिटिकल है, वो ज्यादा फोकस लीगल पे करते हैं। फैसले तो जाहिर है वही लोग करेंगे जो पहले कर रहे थे, तो वो एक फेस के तौर पे एक नॉमिनल वो फेस ऑफ इमरान खान हो सकते हैं। ये आमिर साहब ये भी सच हुआ। सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर लोगों ने इमरान खान साहब से खास मुलाकात के अंदर रिकमेंडेशन दी थी कि गौहर खान साहब के नाम नहीं। अब मैं ज्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, ये मंतकी सॉल्यूशन यही था कि जब ये वाला इशू आया कि इलेक्शन दोबारा करवाने हैं तो नज़र आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर ये ना ये करते तो इस बात का जो आज अली जफर साहब ने भी कहा कि ये ख़तरा बहरहाल मंडला रहा था और ये पॉसिबिलिटी है, और ये ख़तरा अभी टला नहीं है। ख़तरा इसलिए नहीं टला कि इसका अव्वल तो कल तोशाखाना के अंदर कोई कन्विक्शन हो गई भी है और कल फैसला इसका आना है। हो सकता है कल ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि कल उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो जाए, मगर ख़त्म होने के बावजूद बाकी केसेस भी हैं, किसी और जगह कन्विक्शन हो जाए, एन वक्त पे कन्विक्शन हो जाए, तो ये वाला एक खतरा मंडलाता रहना था। और ये बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान जो हैं वही पीटीआई हैं, ये जो कहा जा रहा है बिल्कुल वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको इनसिक्योर होने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो भी हो। मगर उसके अंदर कोई ज़रा मैं ये तो नहीं कहूँ वो नॉन पॉलिटिकल, मैंने आगे कह दिया वो लेस पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल भी नहीं कहा जा सकता गौहर जान साहब को, मगर वो ज़्यादा लीगल साइड पे रहते हैं। वो सियासी अभी तक क्योंकि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, पहले सियासी ओहदा नहीं लिया हुआ, तो अभी उनको लेने का और उनका एक जो जनरली डमीनर भी है, उनकी बड़ी एक बैलेंसी पर्सनैलिटी है। लेकिन आमिर साहब माजरत के साथ बड़े लोग ये सवाल उठा रहे हैं, गौहर खान साहब तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा है, उनके मामलात को देख रहे हैं, बड़े नजरियाती लोग हैं, बड़े पुराने लोग हैं, बहुत ही पुराने सीनियर लोग हैं पीटीआई के जो सियासी हैं, उनका इंतखाब क्यों नहीं किया गया? सिर्फ गौहर खान के नाम के ऊपर ही खान साहब ने क्यों आके मोहर सब्त की कि यही बंदा होगा जो चेयरमैन बनेगा? ये सवाल है। पहली तो बात यह है कि वो उनकी जो लार्जर लीडरशिप में कोई भी अब रह ही नहीं गया। आप देखें सबसे बड़ा 2 इशू है, एक है लीगल इशू कि वो लोग जो कि इलेक्शन में लड़ सके, तो खान साहब का तो इनका तो कन्विक्शन हो चुकी हुई है। दूसरे सीनियर मोस्ट आदमी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल के अंदर हैं, उनकी भी कन्विक्शन हो सकती है। ये भी अभी क्लियर नहीं है कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कैंपेन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, दस्तयाब होना भी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टीयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लोग आ जाते हैं, असद उमर साहब हैं,
انہوں نے تو پارٹی چھوڑے، سیاست سے ہی انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے۔ اس کے بعد علی محمد خان وغیرہ وہ ذرا جونیئر ٹیئر کے اندر آتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے اس کے بعد پھر وہ نہیں، ان کا وہ میرا نہیں سمجھتا کہ ان کا قد کاٹ اس طرح کا تھا کہ ان کو جو ہے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ فرسٹ ٹائم ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے۔ دوسرا جو ہے نام سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو لگایا جا سکتا تھا، وہ ابھی کوئی اتنے زیادہ لمبی لسٹ نہیں تھی جن کے متعلق یہ سوچا جا سکتا۔ عمر ایوب بھی جونیئر ہیں اور وہ پہلے ہی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک دفعہ لگانے کے بعد چیئرمین ہٹانا جب پڑتا ہے تو پھر ایک تنزلی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی بیچ میں سے ایک دوسروں کی شان میں کمی نہ ہو تو ایک جو الفاظ استعمال کیے علی ظفر صاحب نے وہ بڑے سوچے سمجھے تھے کہ جناب یہ آلریڈی بڑے جو قداور شخصیات اور بھی ہیں، جو آپ کا جواب میرے سے زیادہ انہوں نے دیا ہے کہ جناب اس کے بعد ان کو ہٹانا برا لگنا تھا۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں سچویشن یہ والی آئی تھی کہ امین فہیم صاحب کو انچارج بنانا پڑ گیا، اس سے وہ پارٹی کو چھین کے نہیں لے گئے۔ اس کے بعد ایک پیج پہ تھی جب محترمہ باہر تھی تو یہاں جتوئی صاحب جو تھے، اور انہوں نے تو کوشش بھی کی تھی، اپنی این پی پی بھی بنا لی تھی، مگر اس سے بھی پارٹی ہائی جیک نہیں ہوئی تھی۔ آصف زاری صاحب کے 2 وزیر اعظم رہے، مگر انہوں نے ٹوٹلی کنٹرول رہا، وہ ہائی جیک نہیں کر سکے، نہ پرویز اشرف کر سکے، نہ یوسف رضا گیلانی کر سکے، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ سو وہ یہ کیونکہ بھٹو کا ووٹ ہے تو نون لیگ کا بھی آئی تھی، شاہد کا خان عباسی کو بھی لائے، پنجاب کے اندر 2 سمت کھوسا صاحب بھی تھے، غلام ادروائیں بھی تھے۔ تو پارٹیاں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، بہرحال کلٹ ہے۔ ہاں انہوں نے یہ اچھا کیا ہے کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے موروثیت نہیں کرنی، کہ اپنے خاندان سے یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ جی شاید خاندان سے کسی کو لے کے آئیں، تو اس پہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک باصول قسم کا ایک سٹانس لیا کہ موروثیت نہیں کی ہے۔ اب ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نیکسٹ پٹاری میں سے، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں شرارت ہو تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک اور آرگومنٹ آ رہا ہے کہ یہ -1 بڑے عرصے سے چل رہا تھا کہ جناب اگر عمران خان یہاں سے اپنے آپ کو کہیں کہ جی میرے بغیر آپ الیکشن کروا لیں تو مسئلے کا حل نکل پہلے بھی سکتا تھا، یہ اگر کرنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہ کیا جو ہے۔ تو مگر اس کے اندر پھر یہ آرگومنٹ بھی لیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا جاتا تو یہ لگنا تھا کہ وہ کمزوری ہے، تو ابھی کیونکہ ایک قانونی گنجائش نکل آئی ہے تو ان کے مسئلے کا حل بھی نکل آیا ہے۔ آپ کو مضبوط لگتا ہے یہ آرگومنٹ کہ واقعی مائنس فارمولہ کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر یہ بحث رہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جب یہ مشکل آ پڑی تھی تو یہ خود پہلے بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک وقت برا آتا ہے تو پاکستان کے اندر دیکھیں نا نواز شریف صاحب اتنا عرصہ رہے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں تھا اگر کوئی اور آ جاتا، کیونکہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، الیکشن اگر ہو جاتے ہیں کہ تو کیا اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جائے گا، تو کیا یہ ضروری ہے؟ ہمارا تو پہلے بھی یہ آرگومنٹ ہمیشہ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جب ہی آئے گی جب وہ طاقت میں آئیں گے، اور 2 ٹینیورز کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے۔ سسٹم کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اپوزیشن بھی ایک بہرحال ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں اور وہاں بھی آپ کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو وہ استعفے اس دفعہ جو دے دیے، پچھلی دفعہ بھی استعفے دے دیے تھے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے بھی میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے بھی ایک گنجائش نکل آتی ہے۔ اگر آپ کا پاپولر ووٹ ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پاپولر ووٹ ہے کہ کسی کو ماں مل گئی ہے، کسی پارٹی کو باپ مل گیا، تو آپ کے پاس اگر بچے آ گئے ہیں پاپولر ووٹ آ گیا تو آج نہیں تو کل آپ کا چانس بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انتظار بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ کانفیڈنٹ ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ جب آپ کی ایک وہ قائد اعظم صاحب کا جو موتھ ایٹن کا فریز ہے کہ ایک لولی لنگڑی قسم کی آپ کی گورنمنٹ ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، کمزور گورنمنٹ ہو، جو کہ ان کی کمزور گورنمنٹ تھی، پھر کیا ہوتا ہے آپ فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔
کولیشن پارٹنرز کا پی ڈی ایم کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بندربانٹ آپس میں کی جاتی ہے، سب کو راضی کرنا پڑتا تھا، تو آپ اور بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگ عوام جو ہیں وہ اس بات پہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جناب مینڈیٹ کیا تھا، آپ کی کولیشن گورنمنٹ تھی، کمزور گورنمنٹ کو لوگ کہتے ہیں ہمیں رزلٹ چاہیے، ہمیں بتائیں آپ نے مہنگائی کے لیے کیا کیا، تو اس کے لیے یہ کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ میجورٹی اب گورنمنٹ نہ لیں۔ یہ آج تک بحث رہتی ہے کہ 1988 کے اندر جو ہے بے نظیر صاحبہ نے ان کو بھی کمزور گورنمنٹ ملی، اس وقت بھی الیکشن 1988 کے کوئی فیئر الیکشنز نہیں ہوئے تھے، تو اس کے اندر بعد میں بے نظیر بھٹو سے ہمیں، میں جب واشنگٹن میں بیس تھا تو موقع ملتا تھا ان سے بہت زیادہ پرانی باتیں کرنے کا بھی، تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ آپ بادی النظر میں 88 میں آپ کو بڑی کمزور گورنمنٹ ملی تھی اور اس میں ان کے اوپر لازم کیا گیا تھا کہ آپ نے صاحبزادہ یعقوب کو فارن منسٹر لینا ہے اور غلام اسحاق خان صاحب بھی رہیں گے، اور آدھی کیبنٹ ڈیسائیڈڈ تھی کہ یہ آپ لیں گے، اور بڑی کمزور گورنمنٹ تھی ان کی، تو اگر آپ نہ لیتی تو آپ کو روکتا تو کوئی نہیں تھا، تو اگلی دفعہ آپ نے طاقت کے ساتھ آنا تھا، اپنی ٹرمز پہ آنا تھا۔ تو بی بی کا آرگومنٹ بھی ٹھیک تھا، انہوں نے کہا ہم جو ہے طاقت سے 11 سال سے باہر تھے، آپ دیکھیں نا 1977 سے لے کے 1988 تک تو ہمارا ورکر نے اتنی مار کھائی تھی، وہ باہر رہا تھا، ان کو بھی کوئی ریلیف چاہیے تھا، تو ان کا بھی ہم بھلا سوچ رہے تھے، تو کہتی ہاں اب میں سوچتی ہوں کہ شاید مجھے انتظار کر لینا چاہیے۔ سو یہ فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے عامر صاحب، لیگل ایشوز کی طرف میرے خیال میں ہم چلے جائیں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنا پہلا سوال دوبارہ ایک نئے اینگل سے فریز کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ عامر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف وکلا کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ مروت صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے، گوہر خان صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے، علی ظفر صاحب کی بات ہو رہی ہے، شعیب شاہین صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو آگے کیا جا رہا ہے، اور کے پی کے اندر عاطف خان صاحب کا جو اصل میں پھڈا پڑا ہے مروت صاحب کے ساتھ، وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم پرانے سیاسی لوگ ہیں، ہمیں آگے آنا چاہیے تھا ووٹرز کو لے کر، مگر یہاں پر وکلا کو آگے کیا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ؟ پہلے تو یہ تھا کہ مروت صاحب نے یہ کل اناؤنس کر دیا تھا، تو ان کی میں نے کہا نا جو ان کی خوبی ہے کہ ان کا ایک اس وقت پاپولر، کیونکہ سب سے زیادہ پاپولر پی ٹی آئی کے اندر تو مراد سعید تھے وہ، کیونکہ اس وقت غائب ہیں، پتہ نہیں ایگزائل میں ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، اور بڑی ان کے متعلق لوگوں کو ویسے وسوسے اور تشویش بھی ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیوں 1 مہینے سے ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ تو اب فی الحال لائک اٹ اور ناٹ جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت کیرسمیٹک عمران خان کے بعد وہ لیڈر ہیں۔ اب ان کی جو خوبی ہے کہ وہ بہت زیادہ جوشیلے ہیں، وہی ان کی خرابی ہے کہ ان سے میں نے کہا نا جس طرح صحابی کے پیٹ میں خبر نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ کار تھا، کل یہ غیر ضروری انہوں نے کنٹروورسی کر کے یہ جو اس تقویت دی اس کو کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ یہ پارٹی سے اناؤنسمنٹ آ جاتی، مگر وہ اپنا کیونکہ ان کی بھی پارٹی کے اندر انسیکیورٹی ہے، ان کی وجہ سے جو عاطف خان آپ کہہ رہے ہیں یا کے پی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، بے تاشا کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ شیر افضل صاحب کا یہ ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے، 11 سال جے یو آئی میں بھی رہے ہوئے ہیں، نئے آئے ہیں، تو کافی لوگوں کو ان کے اوپر شک بھی ہے، کچھ جیلسی بھی ہے، کچھ ایک دم سے وہ کہتے ہیں کل کے وہ چھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے۔ چھوڑ دیجیے، آپ مروت صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں ویلکم کروں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب ہیں، بہت شکریہ مروت صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی مروت صاحب، اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، ورنہ میں کل آپ کی شان میں بہت زیادہ قصیدے پڑھ دیا تھا، تو میں اب تھوڑے سے الفاظ واپس لے لیتا ہوں کیونکہ آپ آ گئے ہیں۔ یہ آپ جو کل آپ نے یہ اناؤنس کر دیا تھا تو یہ بڑی کنٹروورسی ہو گئی، پارٹی نے جو ہے بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے بھی غیر ضروری طور پہ سخت قسم کی ٹویٹ کر دی کہ اس قسم کی جو ہے کوئی خبر نہیں ہے، تو ویسے آپ ٹھیک ہی پروو ہے، پارٹی سے اتنا ریئیکشن کیوں آیا آپ کی طرف سے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے کچھ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور میں خود بھی اپنی غلطی مان لوں گا کہ میں نے کبھی اتنے ہائی پوزیشن پہ اس طرح ٹیم ورک میں کام کیے نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میری تربیت تو بھائی کہ وکیل یا جج ہوئی تھی، تو لہذا یہ سازشیں یہ چیزیں کبھی زندگی میں کی نہیں ہے، اور یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں۔ تو میرے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو اللہ نے خان صاحب کی وجہ سے جو عزت دی،
وہ بہت سارے لوگ اس پہ جو ہے شاید خفا ہے، رنجش ہے ان کو۔ آپ نام نہیں لیتے مگر کیونکہ آپ نے ٹویٹ میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے رکاوٹیں ڈالنے کی کنونشن کے کوششیں کی گئیں، پھر ایک آڈیو کا بھی ذکر آ رہا ہے، پھر آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی یہ کہا ہے کہ جناب وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ تو کون لوگ ہیں پہلے کے پی میں جو جن کو آپ سے پرابلم ہے؟ مجھ سے پرابلم تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو کے پی کی پالیٹکس میں ہوں ہی نہیں، اور نہ کے پی کی پارٹی پالیٹکس۔ کیونکہ ابھی تک آپ نے باقی پاکستان میں بھی کنونشن کرنے کا ذمہ داری آپ کو ملی ہے، مگر کے پی میں آپ کا رسپانس بہت اچھا رہا، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ وکیل اور جج کے طور پہ رہی ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے آپ پیدائشی سیاستدان تھے، جس طرح کی آپ اپنی صحیح فیلڈ میں آ گئے ہیں، جس طرح کا آپ کا وہاں پہ تقریریں میں نے دیکھی ہیں، اور جو آپ جس طریقے سے لوگوں کو ریلی کر لیا آپ نے۔ دیکھیے وہ کسی نے ٹویٹ کیا نا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا، میرے بارے میں کہا تھا، سمجھ لیں کہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہم۔ باقی جو ہے لوگوں کی محبت ہے یا جو انداز بیان ہے یا خان کے ساتھ جو وفاداری ہے یا آپ دیکھ لیں جو تکالیف برداشت، ان ساری چیزوں نے مل کے یہ پروفائل بنا دیا۔ تو جو عام ورکر ہیں اس کی محبت جو ہے مجھے مل رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں کراؤڈ کو پل کر سکوں، لوگوں کو نکال سکوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو عرصے سے ویسے آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ یہ بڑا انتھنکبل ہے۔ اس وقت ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے، دوڑی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، وہ بیچارے تو فون بھی نہیں کر پاتے، ٹویٹ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ آپ جس طرح یہ میانڈر کرتے ہوئے جو ہے بچا کے کنونشنز میں بھی پہنچتے رہے، کرک بھی پہنچ گئے، دیر میں بھی پہنچ گئے، کیسے کر لیا آپ نے یہ؟ دیکھیے ہر جگہ پہ رکاوٹیں آئی۔ دیر کی مثال دے دیتا ہوں، گرام پہ انہوں نے ٹیئر گیس چلائی، روڈ بلاک کر دیا، پورا بازار جام کر دیا۔ میں وہاں موٹر سائیکل پہ نکل گیا۔ آگے واڑی میں پھر یہی صورتحال ہوئی، وہاں پھر جو ہے بہت باری نفری کی۔ اور اگر آپ کی ول ہو نا کہ کچھ بھی وہ میں نے پہنچنا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں پرچوں سے یا پکڑ دکڑ سے، تو پرچوں میں ساری عمر ہی ہماری گزری ہے۔ تھے وکیل تو وہ پرچے یا دھمکی یا گھر گرایا انہوں نے، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں گزرنے کے بعد اب جو ہے بے فکر ہو گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کوئی نقصان اب ہمیں اندیشہ ہی نہیں ہے کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ مجھ سے آپ جب جوائن آپ نے کیا تو یہ سروت بی بی مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں ان کا سوال آپ پہ ٹاس کر دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سوچی سمجھی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وکلاء کو آگے کیا جا رہا ہے۔ مروت صاحب بھی وکیل رہے ہوئے ہیں، اس کے بعد گوہر صاحب بھی وکیل ہیں، علی ظفر کا بھی زیادہ رول آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ وکلاء کو آگے کیا جائے، یا یہ اتفاق ہے؟ یہ میرا نہیں، یہ سروت کا سوال ہے۔ یہ اتفاق تو نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے، کیونکہ وکلاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قانون سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں یا کم ہی آتے ہیں، اور یہی ہم سب کی حالت ہے۔ قانون کا ہم علم ہے اور ہم قانون پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی قانون کے لبادے میں آ کے ہمیں چھیڑتا ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا 30 سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں، تو وہ کافی عرصہ ہے نا کہ آدمی جو ہے اب ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو عام آدمی کرتا ہے، عام لیڈر کرتا ہے۔ ان کے لیے FIR پکڑ دکڑ اٹھائے جانا، اغوا کیا جانا بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن مروت صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قانون سے تو آپ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن جس طرح سے آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں، اب آپ نے کہا میں پنجاب آ رہا ہوں اور آپ نے چیلنج کیا ہے وہاں پہ پورے سسٹم کو، انتظامیہ کو، کہ جو کرنا ہے کر لو، میں آ رہا ہوں پنجاب میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں جو لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں؟ آپ کو محتاط ہونا چاہیے، سسٹم سے ٹکر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا میں ایڈ کر دوں اگر کہ کے پی میں تو آپ نے یہ کر لیا، آپ کا خیال ہے کہ باقی پنجاب میں اور باقی جگہ بھی آپ کر پائیں گے یہی کچھ؟ دیکھیں ورکر کی کے پی اور پنجاب سندھ بلوچستان میں ایک جیسی فیلنگز ہے۔ کے پی میں ان کو درکار تھا پش مل گیا، اب کنونشن خود ہو رہے ہیں، آج بھی کنونشن ہوئی ہے میرے بغیر، سنگی میں کنونشن ہوا ہے، خزاخیلہ میں میرے بغیر ہوا ہے، افتاباد میں ہوا ہے۔
لوگوں کو یہی بات میں نے بتائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر پرچہ کریں گے، پھکڑ دکڑ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ان چیزوں ہم کئی دفعہ گزر گئے. پنجاب کی صورتحال تھوڑی سی مختلف نہیں ہے، وہاں پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہے، کے پی میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیر میں سارا 1-2 دن قبل جو ہے سارے انہوں نے پی ٹی آئی کے ایلڈرز کو اٹھا لیا تھا، مقامی آفس بیئرر کو اٹھا لیا تھا، اور یہ 3000 کے لگ بھگ نفری انہوں نے ڈپلائی کی تھی. اس کے باوجود بھی عوام کا زحام تھا جس کے آگے کوئی ٹیر نہیں سکا. پنجاب میں آبادی زیادہ ہے اور پنجاب میں لوگوں کو صرف پش کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پنجابی بھائی شیر افضل کو ناراض نہ ہو جائیں، مگر ایک تھوڑا سا ثقافتی فرق نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی پختون بھائی ہمارے کھڑے ہوئے تو پنجاب میں ہماری جو ہے بہنیں زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہیں، بھائی کافی سارے دوڑ گئے ہیں. دیکھیں میں شاید آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے کے پی میں جانے سے پہلے یہی باتیں جو ہیں آپ کے کولیگ کیا کرتے تھے کہ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کرتے تھے. جب ایک دفعہ عزم سلیم کر لیں کہ جو ہونا ہے وہ جائے، زیادہ سے زیادہ انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، وہ ہم کب کی جو ہے پاکستان کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے وقف کرنے کو کب سے تیار ہے. زیادہ ڈر جو ہے نا، ڈر پرچے کا ڈر، پکڑے جانے کا ڈر، اٹھائے جانے کا ڈر، یہ ڈر اب ہم یہ اس ڈر کی حد تک تو ڈر پروف ہو. شیر افضل یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو کل یہ جو غیر ضروری ایک کنٹروورسی ہو گئی، وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر تھی، آپ خان سے مل کے آئے تھے، تو یہ ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں انتظار کیا کہ پارٹی کو اناؤنس کرنے دیتے؟ نہیں، پارٹی نے تو آج پارٹی نے نام بتا دیا، نام تو میں نے نہیں بتایا تھا. تو پارٹی نے مطلب بیسیکلی یہ صرف انتظار کی بات تو کی نہیں. خان صاحب کے ساتھ فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد علی ظفر صاحب میں گور صاحب باہر نکلے تو میں نے یہ بات بتا دی. علی ظفر صاحب موجود تھے. یہ تو لوگوں نے اس کو دیکھیں، لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا، متنازع بنا دیا. کیا ضرورت تھی متنازع بنانے کی؟ متنازع اس لیے بنا دیا کہ ابھی پارٹی نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ وہ دستبردار ہوں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بطور وکیل ہمیں سمجھا سکیں کہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہ صرف خان صاحب کی کہہ دینے سے نہیں ہے، یہ پارٹی کی طرف سے اپروول آبجیکشن، جس طرح کا وہاں سے وہ تلے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں الیکشن کمیشن والے، تو یہ بہانہ بن سکتا تھا لیگل کہ جناب یہ خان صاحب نے دستبردار کے اناؤنس کر دیا، یہ تو پارٹی نے تو اپروو ہی نہیں کیا، یہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی. دیکھیں عامر بھائی، میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ مجھے جانتے ہیں، 20-30 سالوں سے جانتے ہیں. میں یہی چیز 30 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوں. میں نے خان صاحب سے سنا، خان صاحب کے سامنے فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نام جو ہے ہم نے کل اناؤنس کرنا ہے اور بقایا فیصلہ قوم کے سامنے رکھنا ہے. تو دس از واٹ آئی ڈیڈ. خان کے اوپر میں نے کسی اور سے کیا انسٹرکشن لینے تھے، اور یہ متفق فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ میں نے جو بات کی وہ وقت نے ثابت کر دی. تو لہٰذا متنازع بنانے والوں کو سوچنا چاہیے. لیکن مروت صاحب کل آپ نے اے آر وائی کے پروگرام میں بیٹھ کے گوہر خان صاحب کا نام لیا تھا کہ ان کو نامزد کیا. وہ میں نے پھر ضد میں آ کے لے لیا تھا کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے مجھے، سمجھ گئے. یہ بات سنیں کہ آپ کو ایک تو باہر لڑائی تو ہے ہی ہے، یہ آپ کی جو اندرونی لڑائی ہے کہ یہ کیسے چلے گا آگے؟ یار بات سنو، میں لڑائیوں میں اتنا پنسا ہوا ہوں، اتنے سارے ہر طرف دشمن ہیں کہ اب فرق ہی نہیں پڑتا ہے، 8-10 اور بڑھ جائے. وہ پنجابی میں منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو لوگ کافی سارے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی مرنے کی خواہش بہت زیادہ ہے. بس یہی سمجھ لیں. اب دیکھیں جس جگہ پہ ہم پھنس گئے ہیں نا، اور جو حالات نے ہم پہ یہ حشر بپا کیا ہوا ہے، اس میں اب جو ہے مصلحتیں اور سفسٹیکیشن اور یہ چیزیں، اب میرا خیال ہے ان سے میں اعتراض ہی کروں گا. اچھا کوئکلی لاسٹ کوسچن، وہ کہ یہ خان صاحب نے جو بالکل یہ دستبردار ہو گئے ہیں،
تو مگر یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ اگر پہلے کر لیتے تو شاید بہتر ہی ہو جاتا، یہ سارا مسئلہ ڈیلیٹ ہوگا، گھوم پھر کے چاہے کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، ہوا تو -1 ہی ہے۔ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ آخری بال تک کھیلنے والے آدمی ہیں۔ جب کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا اور مجبوری کی حالت آ گئی تو ہم دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں اس کے پیچھے آپ یاد کریں جب میاں نواز شریف کی سزایابی ہوئی تھی اور اسی دوران انہوں نے پارٹی سربراہ کے طور پہ سینیٹر کو نامینیٹ کیا تھا اور ٹکٹ جاری کیے تھے، تو پھر ان تمام ٹکٹ کو انویلیڈیٹ کر دیا گیا تھا کہ کوالیفائڈ نہیں تھا، اور یہ ٹریپ تھا ہمارے لیے کہ ہم بھی شاید اسی طرح اپنی ضد پہ اگر اڑے رہیں تو یہ ہمارے ساتھ کر سکتے تھے۔ جو ہمارے ساتھ عمومی حالات ہیں اس میں یہ چیز کی کوئی اس طرح نہیں تھی کہ یہ ہمارے ساتھ نہ کر پاتے، تو پارٹی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ جو ہے یہ کرتے ہیں۔ 2 باتیں کی کہ تو میں بالکل ریڈی ہوں، اور فوراً ہی مطلب کوئی ایک لمحہ انہوں نے جو ہے تاخیر نہیں کی جب ان کو آگاہ کیا کہ لیگل کمپلیکیشنز یہ ہوں گی، تو انہوں نے فوراً ہی ایگری کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا جب جی میں نہیں چاہتا ہوں کہ ڈائناسٹک پالیٹکس جو ہو اور اس میں کوئی فیملی کا ممبر آئے، تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ فیملی از آؤٹ آف اٹ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، مزید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہت شکریہ شیر افضل مرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی کیا تھی جس کے تحت یہ پورا پروسیس ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بھی عامر صاحب آپ کی اجازت تو بریک کی طرف چلتے ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو لیگل ایشوز کے اوپر بات کریں گے، چاہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب پہ ہونے والی نوازشات سے متعلق ہو۔ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم لیگل ایشوز کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ ثاقب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ کل کے ڈے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پروسیڈنگ کے حوالے سے بہت چیزیں آ رہی ہیں صاحب جی، وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج جو گور خان صاحب کو انہوں نے اپنا وہ ان کے بقول قائم مقام کے ٹیکر جو ہے چیئرمین بنایا ہے، مگر پیپرز کے اوپر وہ چیئرمین ہونا ہی ہے، وہاں یہ نہیں لکھا ہوگا، یہ صرف جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ والا کیا جائے گا۔ مگر یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کنوکشن کی وجہ سے کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں۔ کل جو ہے اس کا توشہ خانہ کا جو ہے فیصلہ آنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ثاقب بشیر صاحب سے پوچھا جائے کہ ثاقب ہمیں سمجھائیں کہ اس میں کہ جو کنوکشن کا ہے اس کے اندر کتنا امکان ہے کہ یہ کنوکشن ہٹ جائے، کیس میں کتنی جان ہے؟ توشہ خانہ فوجداری کیس میں جو نااہلی ہے وہ ان کی 3 سالہ جو سزا ہوئی تھی ان کو، اس کی وجہ سے ہے۔ تو انیشلی جب چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دائر ہوئی تھی تو وہ صرف سزا معطلی کی حد تک تھی، اور کل جو ہے وہ اب مرکزی اپیل بھی ان کی لگی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک متفرق درخواست بھی دائر کی گئی تھی، وہ بھی کل کے لیے فکس ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوائنٹ یہی عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ ہماری آپ نے سزا معطل کی تھی تو اس کی وجہ سے ہماری ضمانت ہو گئی، اور اب آپ ہمارا فیصلہ بھی معطل کر دیں کیونکہ اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو گراؤنڈز لی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ جو ضمانت دی جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ 6 مہینے یا 8 یا 1 سال جو ہے وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد پتہ چلے اس کی بریت ہو گئی ہے تو وہ 6-8 مہینے کس طرف جائیں گے، تو اس لیے عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں۔ تو انہوں نے وہی گراؤنڈ لی ہے کہ اگر ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کل اگر ہم بری ہو جاتے ہیں تو جو ہم متاثر ہو رہے ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم جو متاثر ہو رہے ہیں اس کا مداوع پھر کون کرے گا؟ تو اس لیے عدالت اسی سٹیج پہ یہ فیصلہ معطل کر دے، لیکن آگے جا کر اگر مرکزی اپیل میں ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ سزا، لیکن اس سٹیج پر ہمارا جو فیصلہ معطل کر دیا جائے۔ کل کی جو سماعت ہے اس میں اب جو ججز ہیں ان کو کنونس کرنا ہے سردار لطیف کھوسہ نے کہ وہ کس حد تک کنونس کر سکتے ہیں کہ فیصلہ معطل ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی جو امجد پرویز ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، آج انہوں نے سابق پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں ان کو بچانے میں بہت انہوں نے طویل جو ہے وہ دلائل بھی دیے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا انہوں نے ساری چیزوں کو، 2 سماعتوں پہ ختم کر دیا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل اور بڑی تیزی سے جس طرح آپ نے کہنا انہوں نے آگے بڑھایا، یہ اس کی وجہ سے ہوا کہ ایک نرم رویہ بھی رکھا گیا کہ آپ کو حیرانی ہوئی ان کی بریت پہ؟
آج ان کی جو دلائل تھے وہ بظاہر جو ہے وہ اس وقت بے مقصد ہو گئے آج، کہ جس نیب نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مانگا تھا کہ ہمیں دلائل کے لیے چاہیے، تو انہوں نے تقریباً آدھے منٹ میں ہی کیس جو ہے وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے عدالت کو کہا مگر ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب فیصلہ ہم نے ان کے وڈرال کی طرف سے نہیں، کہ وڈرال انہوں نے فلیگ شپ کے اندر جو ہے اپنی اپیل کی ہے، یہ ہم نے میرٹ پہ جیتا ہے، یہ اعظم طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میرٹ پہ نیب نے کوئی جو ہے وہ آرگومنٹس نہیں کیے اس کیس میں۔ وہ اگر آرگومنٹ کرتا اب وہ اس میں جاتا۔ اب وہ جو بات اعظم صاحب کر رہے ہیں وہ بھی بات ان کی بات ٹھیک ہے، بات تو سارا کیس تو میرٹ کے اوپر دیکھا جا رہا تھا، لیکن ٹیکنیکلی نیب نے یہ کہا کہ جب مریم اور کیپٹن صفدر کی جب بریت ہوئی تھی تو اس کو اس وقت کی نیب نے چیلنج نہیں کیا 2022 میں۔ وہ چیلنج کرتے تو آج وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے کوئی ججمنٹ ہوتی، کوئی چیز ہوتی، تو وہ فائنلٹی اختیار کر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ ہے، بینچ نے بھی کہا وہ ہم پہ بائنڈنگ ہے، نیب نے کہا ہم پہ بائنڈنگ ہے، انہوں نے کہا اس فیصلے سے باہر نیب نے کہا ہم نے باہر جا ہی نہیں سکتے، جب جا نہیں سکتے تو پھر ہم جو ہے آرگو تو کیا آرگو ہم نے کرنا ہے اس میں۔ تو ایک مجھے ذرا ناظرین کے لیے بھی یہ کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جو پہلے تھا بارے ثبوت وہ ایکیوزڈ پہ تھا، ملزم پہ تھا، کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جناب ان کے پاس یہ فلیٹ یا ان کے پاس یہ جائیدادیں یا یہ وسائل جو ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ ہیں۔ ابھی لیٹسٹ کیا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا۔ جی بالکل، یہ جب سے یہ ریفرنس بنے تھے تب سے ہی جو بارے ثبوت تھا وہ نیب پہ ہی تھا، کیونکہ اس میں جو نواز شریف سے اسی لیے انہوں نے نہ کوئی ڈیفینس لیا، نہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے، جب احتساب عدالت میں کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کوئی ڈیفینس نہیں لیا اپنی طرف سے۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ثابت کرنا ہے وہ نیب نے کرنا ہے، اس لیے نیب کبھی جو ہے وہ لنڈن گئی، ان کی ٹیم مختلف جگہوں پہ جاتے رہے، ڈاکومنٹس اکٹھے کرتے رہے، اور وہ کیس جو ہے وہ اگرچہ اس میں لیگلی تو ظاہر ہے ان کی بریت ہو گئی ہے، جیت گئے ہیں، مگر ابھی بھی وہ سوال جو ایک سیاسی سوال رہتا ہے اور اخلاقی سوال رہتا ہے کہ رسیدیں تو ابھی بھی نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا جی آپ پروو کریں، انہوں نے ملکیت تو مان لی بھی ہے کہ جی ہاں یہ ہماری ہے ملکیت، تو بلکہ ان کا یہی الٹا پہلے جو کہ انکار کر دیا تھا کہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بعد میں انہوں نے کہا جی ہماری ملکیت ہے، رسیدیں تو ابھی بھی نہیں آئی۔ اس میں آپ کی بات میں اس لحاظ سے کروں گا کہ جو نیب تھی، جو نواز شریف تھے، جو شریف فیملی تھی، انہوں نے اس وقت جب تک کہ عدالتوں میں معاملہ نہیں گیا تھا جو باہر باتیں کی تھیں وہ کورٹ کے سامنے نہیں کی۔ انہوں نے عدالتوں کے سامنے ان کے جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا ہم قانون کے مطابق کیس لڑیں گے، آپ کی تقریریں، آپ کی باتیں، آپ کے ٹاک شوز میں کی ہوئی ساری چیزیں انہوں نے سائڈ پہ کر دی، اور ان کو کبھی بھی ان کا ڈیفینس دفاع نہیں کیا عدالتی فورمز پہ۔ اسی لیے پھر ان کے جو وکیل تھے خواجہ حارث، انہوں نے پھر لیگل جو اس میں ٹیکنیکلٹی تھی، ایررز تھے، وہ جو ٹرائل میں رہ جاتے ہیں وہ کرتے گئے، اور نیب نے کچھ چیزیں نیب کی جانب سے بھی جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنی تھی وہ صحیح طریقے سے انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کی، وہ ریکارڈ پہ نہیں لائے، اس لیے آج جو ہے وہ پھر ان کی یہ معاملہ جو ہے کہ ان کی بریت ہو گئی ہے۔ ایک سوال امپورٹنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو نواز شریف صاحب کو جو کنوکشن ہوئی تھی یہ جج صاحب بشیر صاحب کے نے ہوئی تھی، تو ایک قسم کا ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ سے رد ہوا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ یہی بشیر صاحب کے پاس اب غالباً جو ہے عمران خان صاحب کا بھی جو کیس جیل میں چل رہا ہے وہی سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ 190 ملین اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، توشہ خانہ نیب کیس ہے، بشرا بی بی کے خلاف، یہ سارے کیسز جو ہے وہ وہی سن رہے ہیں۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ 2015 میں جو نواز شریف تھے انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، 2012 میں یہ آئے تھے جج صاحب، تو پہلے تو ان کے خلاف فیصلہ آیا، پھر 2018 میں خان صاحب آئے، انہوں نے ایکسٹینشن دی، اب ان کے خلاف جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ بلکہ 2018 میں کچھ عرصہ شاہد خاقان عباسی رہے بطور پرائم منسٹر، جیسے وہ ہٹے تو ان کے خلاف کیسز جو ہے یہی جج صاحب جو سن رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ اس میں ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا تھا جج صاحب کو ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ تو ابھی جج صاحب جو ہے وہ تقریباً 12 سال سے 2012 سے لے کر 2024 مارچ تک ان کی جو ہے وہ مدت ہے جو انہوں نے اسلام آباد میں گزاری ہے۔ آصف علی زرداری کے کیسز بھی سنتے رہے ہیں، 6 پرائم منسٹرز کے کیسز بھی یہ سنتے رہے ہیں، لیکن ان کا جو ججمنٹس ہے اس طرح سیٹسفائیڈ ہونا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جج کی کمپیٹنسی پہ بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ اس طرح جو ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے یا اس کا کالعدم ہو جائے اور اس کی ججمنٹ جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہ آئے، اور ابھی تک وہ جو کیسز سن رہے ہیں، ابھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کیسز بھی وہ سن رہے ہیں۔
یہ نیب کا تو خیر شروع سے ہی یہی طریقہ رہا تھا، اس کے بعد تو خیر بند ہی کر دینا چاہیے کہ 3 4 5 سال یہ کیس کے پیچھے پڑے رہے ہیں، اور پھر اب جو ہے انہوں نے فلیگ شپ کی بھی اپیل واپس لے لی ہے کہ جناب جہاں پہ وہ اپیل کری تھی وہ بھی واپس لے لی ہے، اور پہلے انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ، اور اب انہوں نے کہا آدھا منٹ سے بھی نہیں لگایا آج، اور یہ چیز فارغ ہو گئی ہے۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، نیب نے آج پورا کیس سپریم کورٹ پہ ڈال دیا۔ جب انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا، انہوں نے کہا ایک تو ججمنٹ تھی، دوسرا انہوں نے کہا جو ریفرنسز تھے وہ ہمیں سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے کیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا نہیں، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، مطلب جو نئی نیب ہے ابھی کی ان کا یہ موقف ہے کہ یہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تو ہم نے دائر کر دی، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا، تو سارا معاملہ سپریم کورٹ کے ڈال دیا۔ مجھے ناظرین کی یادداشت کے لیے، اور آپ مجھے درست کریں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا تو اس زمانے میں قمر زمان چودھری صاحب بہت فیوریبل قسم کے چیئرمین تھے، تو پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ کو انکار کیا تھا کہ جناب ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، میں حدیبیہ بھی نہیں کھول سکتا اور یہ کیسز نہیں بنتے۔ جب یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا تو انہوں نے کاروائی طور پہ بس وہ ایک داخل کر دی تھی، اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ سپلیمنٹری جو مجھے یاد پڑتا ہے، سپلیمنٹری کیس کے اندر جو ہے نا یہ باقی جو شواہد ڈالے گئے تھے تو جس کے اوپر سارا مقدمہ ہو رہا تھا، یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل، سپلیمنٹری یہ صرف نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر کہنا ہے، مگر اس کے بعد آج یہ امپریشن کیا گیا کہ جناب ہم نے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ جی نیب کو خود بھی سوچ بچار کرنا تھا، تو نیب نے سوچ بچار کر کے پھر یہ سپلیمنٹری ریفرنسز ڈالے تھے، ایسا ہی تھا؟ جی بالکل بالکل اسی طرح ہی تھا، اور جو نیب ہے اس وقت انہوں نے ایکٹیولی اس میں کیا کردار۔ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، آج کی جو سماعت میں مطلب بہت انہونی ہوئی کہ 2 گھنٹے آج انہوں نے لگائے، 2 گھنٹے پہلے لگائے امجد پرویز صاحب نے، تو وہ جب دلائل دے رہے تھے تو وہ پروسیکیوٹر صاحب کوئی نوٹ نہیں لے رہے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کا وکیل نوٹ لے رہا ہوتا ہے عام پوائنٹس کے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ اتنے عام نکات اٹھا رہے ہیں تو آپ نوٹ نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا میں لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ میں پینسل تو نہیں ہے، تو وہ پینسل یہ سوال بھی ایک میرا خیال کئی دفعہ بیلنس کرنے کے لیے سوالات لیے جاتے ہیں۔ فیصلے تو کسی کو بھی حیرانی نہیں ہوئی ہے کہ کیا جس طریقے سے وہ آئے گئے تھے، ان کی جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کی بایو میٹرک ہو گئی تھی، ضمانتیں مل گئی تھیں، تو نظر آ رہا تھا کہ دریا کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ العزیزیہ کتنے دن لگے گے؟ ابھی ایک ہی راستہ رکاوٹ رہ گئی ہے ان کی کنوکشن میں، وہ العزیزیہ رہ گیا ہے، تو یہ جس رفتار سے جا رہے ہیں تو اس میں کتنے دن لگیں گے؟ میرا تو خیال ہے ایک ہی سماعت ہوگی، آئندہ ویک شاید جو ہے وہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ سماعت ہو، ایک ہی سماعت نظر آ رہی ہے جس طرح نیب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ دوسرے ایک اور بھی سابق وزیر اعظم کی جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی بھی کنوکشن ہے، کل فیصلہ اس کا آنا ہے، تو اس کا اور اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو سپیڈ کے اندر کتنا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ اگر تو نیب کی سپیڈ کی میں بات کروں تو جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان میں نیب بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ وہاں پہ میں عدالت کی سپیڈ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ جو ڈیٹیں جو ملتی ہیں یہ 2 دن کی دی گئی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو کھوچا صاحب کا سٹانس تو یہی رہا ہوا ہے کہ جناب یہ جلدی جائیں، تو وہ جتنی وہ ریمانڈ پہ گرفتاری پہ گرفتاریاں چل رہی ہیں تو وہ ایک کانٹراسٹ۔ جی بالکل، بڑی شارٹ جو ہے تاریخیں دی ہیں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اسی بینچ میں ابھی دوسرے سابق پرائم منسٹر کا کیس ہے، تو یقینی طور پر عدالت کے مد نظر یہ ہوگا کہ دونوں پرائم منسٹرز ہیں، سابق ایکس پرائم منسٹر ہیں، تو دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ میں عدالتی سطح سے بھی چاہوں گا۔ ایک اور بہت سپریم کورٹ کے اندر بڑا مقدمہ چل رہا ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا، کہ پاکستان کی یہ بڑی سخت قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی، اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ باقی تو چھوڑیں، جو ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہوئے ہیں اور انڈورس کیا ہوا ہے یا کنڈون کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی ان کی تصویریں اتار دینی چاہیے، ان کو بھی ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ شرف کا فیصلہ؟
پرویز مشرف کے فیصلے میں ایک تو ریمارکس اور آبزرویشن تو آ ہی رہی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے وکیل اور جو بینچ ہے وہ سارے ایک پیج پہ ہی ہیں، مطلب اس میں خلاف کوئی بھی نہیں ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس پہ ایون مشرف، مگر ریاست کا تو سٹانس ڈیفرنٹ نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ مطلب درمیان میں کہہ رہی ہے. ان کا یہ ہے کہ ان کو شاید اس قسم کی انسٹرکشنز ہیں یا اس قسم کا کہ وہ ڈیفینڈ کریں لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو لیگل مائنڈ ہے جو اٹارنی جنرل آفس یا ان کی طرف سے ان کو یہی کنوے کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ دائرہ اختیار سے باہر تھی، اس کو کسی طور بھی دفاع اس کا نہیں کیا جا سکتا. چلیے ابھی بریک کی طرف جانا ہوگا. بہت شکریہ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بات ہوگی، مگر لیول پلینگ فیلڈ کا ایک شکوہ اٹھا ہے، وہ کہاں سے اٹھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس موقع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو عامر صاحب ہم بات کریں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کہاں سے برآمد ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ نون لیگ کو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بیانیے کی تلاش تھی کہ ان کو بیانیہ نہیں مل رہا تھا، اور یہ بہت زیادہ ان کے اوپر یہ بلاٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ لاڈلے ہیں. تو یہ تواتر کے ساتھ اب تو پیپلز پارٹی جس تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے، تو انہوں نے بھی آج الیکشن کمیشن کے اندر دے دیا ہے کہ جناب سندھ کے اندر ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے چیف منسٹر جو نگران ہیں باقر صاحب، جسٹس باقر. انہوں نے کہا جی بشیر میمن صاحب کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ جج تو بہت اچھے تھے مگر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کا کوئی درخشاں کوئی رول نہیں رہا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ فنڈز کے حوالے سے اور بے تاشا لوگ ہیں جو ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، تو سندھ میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو فائنلی ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت آ گئی ہے. شکایت بیانیہ تو نابا عامر صاحب کا یہ بیانیہ کچھ اس قسم کے بیانیہ ہوا کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب باتیں کر رہے. پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی تو پریس کانفرنس انہوں نے آج کر دی ہے. کل کوئٹہ میں وہ کہہ رہے دمادم مست قلندر ہم کر دیں گے. وہ دمادم مست قلندر لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کوئٹہ کے اندر جو تمام مست قلندری تھی نا وہ نون لیگ جا کے جھاڑو پھیر چکی بھی ہے وہاں سے. اور وہاں پہ یہ طریقہ رہا ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں پچھلے کافی دہائیوں سے وہاں یہی سلسلہ ہے کہ جدھر طاقت کا بہاؤ ہوتا ہے اسی طرح وہاں کی جو ہے پولیٹیشین بھی جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ لاڈلے میدان میں آ چکے ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے نون لیگ میں تقریباً جا چکے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کل پیپلز پارٹی ادھر سے کون سے الیکٹیبلز لے کے آتی ہے، کون لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں. پرہیپس ٹو لٹل ٹو لیٹ. مگر اس سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ بلاول بھٹو اس میں کل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں ہیں، جس سے یہ ہے کہ ان کی یہ بالکل آصف زرداری صاحب نے یہ اوپر سے تصویر تو آ گئی جناب کہ سارے ہنسی خوشی ایک ہی خاندان ہے، مگر ان کی ایک جو کلیئرلی ایک پبلکلی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک انسلٹی کی گئی ہے کہ 35 سال کے ایک نوجوان کو، بیٹے کو جو کہ وزیر خارجہ رہا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دا سرکمسٹانسز وہ بڑی اچھی کیمپین کر رہے تھے، نون لیگ سے بہتر کر رہے تھے. تو کل میں دیکھوں گا کہ ان کی تقریر جو ہے کل کیا وہ بات کرتے ہیں، وہ ولولہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے سرکلز میں بات چل رہی ہے کہ ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بالکل آصف زرداری صاحب کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ورنہ اگر وہ نہیں چلیں گے تو پیرلل آصفہ بی بی بھی جو ہیں وہ بھی تیار کی جا رہی ہیں، وہ بھی الیکشن لڑیں گی. تو دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ کیا رہا ہے. مگر ایک irreparable لاس تو ہو گیا ہے. ایک جو یہ ایک بلاول بھٹو کے متعلق جو الفاظ کر دیے گئے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہیں، انٹرینڈ ہیں، ابھی بچے ہیں، تو یہ ان بیچاروں کے لیے یہ ایک قسم کا اس سوال کا جواب وہ دیتے رہیں گے. صحیح ہے. میں کلوز کر رہی ہوں مگر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا کہ لاڈلے وہاں پہ جھاڑو پھیر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی بتا دیا عوام کا لاڈلا بلاول بھٹو زرداری. میں نہیں کہہ رہی پیپلز پارٹی کہہ رہی عوام کا لاڈلا بلاول بھٹو زرداری ہے. نہیں، وہ ان کے والد صاحب بھی یہ کہہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کا لاڈلا ہے. انہوں نے کہا جی لاڈلا ہوگا مگر بچہ ہے.
چلیے عامر صاحب ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.